अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और सब मुसलमान रोज़ा रखते हैं। इफ्तार में एक कॉमन चीज़ नज़र आती है जो हमारे दस्तरखान पे होती है, वो होती है खजूर और ख़ास करके तरबूज। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों का ये तोहफ़ा है सिर्फ ये प्यास बुझाने का काम नहीं करता, बल्कि आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरबूज को किस खास तरीके से खाया है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको तरबूज के छुपे हुए फायदे बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ बहुत और भी जानकारी तरबूज के बारे में आपको देंगे। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ जो गर्मी के फल आते हैं उनमें से एक है तरबूज। रमज़ान में अक्सर लोग इफ्तार के वक्त तरबूज खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये गर्मी को दूर करने और प्यास बुझाने में मददगार होता है। आज हम आपको तरबूज के कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया है और किस तरीके से खाया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला ने तरबूज का बाहरी छिलका बहुत मोटा बनाया है ताकि ये फल गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज सबसे ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस पर हल्का हाथ मारा जाए तो अंदर से धीमी आवाज आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी होती है। दोस्तों, तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बाजार से हमेशा साबुत तरबूज लाए, इसे ठंडा करके काटे और उस पर थोड़ा काला नमक छिड़क कर खाए। इससे तरबूज जल्दी हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे बाद खाए और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या दूसरी चीजों से परहेज करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिगर की बीमारियों में तरबूज बहुत फायदेमंद है। अगर जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, जिगर में सूजन हो या गर्मी पैदा हो जाए तो ऐसे मरीजों के लिए तरबूज का रस बहुत फायदेमंद होता है। 250 मिलीलीटर तरबूज के रस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से बहुत फायदा होता है। जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, उनके लिए भी तरबूज बहुत मुफीद है। ये खून को पतला करता है, तेज धड़कन और चक्कर आने जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार होता है। साथ ही ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर निकालने में मदद करता है। तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में भी खास फायदा देता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म की गर्मी को दूर करता है, क्योंकि तरबूज में ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये फौरन जिस्म को ताकत और ताजगी देता है। बुखार की वजह से होने वाली प्यास की शिद्दत को भी खत्म करता है। दोस्तों, अब आपने तरबूज के फायदों को जान लिया कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में ना सिर्फ प्रोटीन होते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी कई फायदेमंद होते हैं। इन बीजों में प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक जैसे अहम मिनरल्स शामिल होते हैं। इसीलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो इसे बीजों सहित खाएं, ताकि आपको प्रोटीन और बाकी जरूरी तत्वों का भरपूर फायदा मिल सके। बहुत से लोग तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम इसे बीजों समेत खाएं
تاکہ اس کے پورے فائدے حاصل کر سکے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کھایا یا نہیں، تو حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا۔ کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں کو ملا کر کھانے سے ہمارے جسم میں سنتولن پیدا ہوتا ہے، جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے، ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی افطاری میں تربوز کھاتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کرے، یعنی تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھائے۔ اس سے نہ صرف جسم کو فائدہ ہوگا بلکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طرح کے پھل کھانا منقول ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور میں سب سے زیادہ عجوا کھجور پسند تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھا لیا کرے تو اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانا بھی مرویہ ہے، جیسے کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بے حد پسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، مسلمان کھجور سے روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل ہے اور سنت بھی ہے۔ کھجور رمضان کے مہینے میں سب سے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے، اور اس کا استعمال اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف افطار میں کھجور سے روزہ کھولا بلکہ سحری میں بھی کھجور کھانے کی تعلیم دی اور فرمایا، مسلمانوں کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین مانیے، آپ یہ جان کر بہت حیران ہو جائیں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پوری عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اس مہینے میں ہماری نوجوان نسلیں برکتیں حاصل کرنے کے بجائے الٹا کام کر رہی ہے۔ یہ عادت بن چکی ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں، کوئی کرکٹ جیسے کھیل میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی موبائل پر موویز وغیرہ دیکھنے میں۔ جب سحری کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور سورج نکلنے لگتا، یعنی سورج کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فجر کی 2 رکعات سنت ادا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داہنی کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک صبح میں سوئی ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے پاؤں سے ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت مت اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں پر رزق تقسیم کرتا ہے،
اسی لیے دوستو، جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں وہ اس بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک وقت کو اللہ کی یاد اور دعاؤں میں بتائے تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمیں اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کا حصہ مل سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانا۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونا۔ حضرت ابو ویل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے پاس ٹھہرے رہے۔ تبھی ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ تسبیح کر رہے تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا، تم اندر آنے سے کس وجہ سے رکے تھے جبکہ میں نے اجازت دے دی تھی؟ ہم نے کہا، حضرت کچھ نہیں، بس یہ خیال تھا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ پھر انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکلنے والا ہے تو انہوں نے باندی سے کہا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اپنی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں یعنی سوتے رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک یہ جو وقت رزق کی تقسیم کا ہے اور اس دوران سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ اسی لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک وقت میں جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حصہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ وقت بہت برکت والا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں راتوں کو دیر تک جاگنا ایک عام رواج بن گیا ہے، خاص کر نوجوان نسل رات کے 3-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے حالات میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے یہ عادت نقصان دہ ہو سکتی ہے اور ان کی قسمت میں کچھ ایسا لکھا جا سکتا ہے جو ان کی زندگی پر برا اثر ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صبح کے وقت سونا اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اسلام نے صبح کے وقت سونے سے منع کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دوپہر کا وقت سونے کے لیے مناسب ہے، جسے قیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے آرام کرنے کا عمل ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپناتے تھے۔ قیل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کھانا کھایا ہو یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر میں آرام کر لے تاکہ دن کا باقی حصہ تازگی کے ساتھ گزرے اور انسان اپنے کاموں کو اور بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی شروعات صبح جلدی اٹھ کر کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ اس سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ ہماری صحت اور دین کے کاموں میں بھی بہتری آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھا کر فوراً سونا دل کی سختی کا کارن بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹر بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر انسان کھانا کھا کر ترنت سو جاتا ہے تو وہ دل کے روگوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور حکمت بھرے ارشاد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص نے
حضرت علی سے پوچھا، یا علی، جو شخص صبح سویرے سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سوتا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز ادا کر کے پھر سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمان سے انسان کا مقدر اور رزق لے کر آتے ہیں تو جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس کے حصے کا رزق فرشتے واپس آسمان لے جاتے ہیں۔ جب وہ انسان جاگتا ہے تو وہ تنگی اور بے روزگاری کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں رزق میں تنگی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ صبح جلدی نہیں اٹھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے یا کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرے اور اپنے دن کا آغاز کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا سکون سے بھر جائے گا اور آپ کا دن سکون سے گزرے گا۔ آپ کے کاموں میں برکت ہوگی اور آپ کا رزق بھی بڑھے گا۔ اور جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں ان کا دن بیکار گزر جاتا ہے، انہیں اپنے کام میں من نہیں لگتا اور وہ اپنی تندرستی اور خوشحالی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تبھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔